मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं और खैरियत से हैं। हमने स्टार्ट किया खुदाम यीशु मसीह की सलीब से जो पहले के वाकयात हैं वहां से, और मैंने आपको बताया था कि तकरीबन अनाजील का 20 से 40% जो हिस्सा है वो सिर्फ सलीब को और इसके बाद होने वाले वाकयात को बयान करता है। अगर आप चारों अनाजील में देखें तो 20 से 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सलीब को बयान करने के लिए और उसके बाद होने वाले वाकयात को बयान करने के लिए मुख्तस किया गया है। और हमने ये भी सीखा था कि सलीब से पहले तक सारा कलाम मुकद्दस जो है वो सलीब का इंट्रोडक्शन है, और फिर जो सलीब है वो कलाम मुकद्दस का सबसे बड़ा वाकया है जिससे हमारी निजात मुमकिन हुई। और उसके बाद सलीब के बाद जितने वाकयात हैं, जितना कलाम मुकद्दस में लिखा गया है वो किसको बयान करता है? सलीब पर किए गए काम को बयान करता है। यानी सलीब से पहले जो भी बयान किया गया वो हमें सलीब तक लेकर आता है, और फिर यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान देते हैं, और फिर सारे रसूल सारे शागिर्द किस बात में जुट जाते हैं? लोगों को सलीब के बारे में बताने के ऊपर के सलीब पर हमारे लिए क्या काम किया गया है। हम इन वाकयात को देख रहे हैं, और हमने शुरू किया है यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब के मुताबिक 6 दिन पहले जब वो बैतनिया आता है कि यरूशलेम की जो बाउंड्री थी, यरूशलेम बड़ा छोटा सा शहर था। यानी आप अगर लाहौर में हैं तो अंदाजा लगाएं कि जो मॉडल टाउन है इससे थोड़ा सा बड़ा कर लें या तकरीबन इतना ही, चंद किलोमीटर एक साइड और चंद किलोमीटर दूसरी साइड, 3 से 4 लाख आबादी का शहर, छोटे छोटे करीब करीब घर और इतनी ज्यादा आबादी। अब जबकि जायरीन आते थे पूरे मुल्क से, इसराइल से, और इवन के इसराइल के जो बाहर ममालिक हैं उनसे भी जो इसराइली आते थे, जो गैर अक़वाम के लोग वहां पर आते थे ईद फसा पर, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी ईदों पर लोग वहां पर आया करते थे। सबसे ज्यादा जो रश था वो ईद फसा पर हुआ करता था, जब यरूशलेम की आबादी 3-4 लाख से 10-12 लाख या 20 लाख तक भी जा सकती थी। इसके मुख्तलिफ अंदाजे हैं, कंफर्म बात नहीं पता। जोसीफस तारीखदान कहता है कि तकरीबन 2,50,000 बर्रे कुर्बान किए जाते थे ईद फसा पर, और एक बर्रा कम से कम 10 अफराद खाते थे या खा सकते थे। अगर इस तरह से अंदाजा लगाएं तो ये तादाद 25 लाख के करीब बनती है, जो कि शायद थोड़ा सा एग्जैजरेशन होगी, मुबालगा आ रही है आप इसको कह लें, लेकिन जो मोहतात अंदाजा है वो ये कि 10 से 12 लाख लोगों की तादाद हुआ करती थी। अब जो इतनी तादाद थी उसको कंटेन नहीं कर सकता था यरूशलेम, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज छोटी थी, और फसा को मनाने के लिए, फसा के लिए जब आए हैं आप यरूशलेम, तो आपका यरूशलेम के अंदर मौजूद होना जरूरी था। ये यहूदी कानून था। तो ईद फसा पर वो क्या करते थे, इस कानून में एक छोटी सी तब्दीली लाते थे, और वो तब्दीली क्या थी कि कुछ किलोमीटर जो आसपास का इलाका है उसको भी यरूशलेम ही समझा जाए, तसव्वुर किया जाए। बैतनिया का गांव भी यरूशलेम से चूंकि 2 मील के फासले पर था तो उसको भी यरूशलेम ही समझा जाता था। जो बैतफगे था जहां पर यीशु ने शागिर्दों को भेजा था जानवर को लाने के लिए, वो भी यरूशलेम का पार्ट समझा जाता था। इसी तरह जो बाकी पास इलाके थे इनको भी यरूशलेम का पार्ट समझा जाता था, क्योंकि जब बहुत सारे लोग यरूशलेम आए हैं तो अगर आप इमेजिन करें इतना ज्यादा रश है, इतना ज्यादा रश है, हर घर में लोग ही लोग हैं, लोगों के रिश्तेदार वहां पर मौजूद हैं। कई लोगों ने अपने घर खरीद रखे थे और वो क्या करते थे, अपने घरों में जाते थे, वहां पर रहते थे। कोई अपने रिश्तेदारों की तरफ टिका है, कोई खेमों में टिका है। सबसे पसंदीदा जगह जो थी वो यरूशलेम के जो हैकल थी उसके आसपास थी, क्योंकि मरकज क्या था, लोगों के जाने का मकसद हैकल था और उनका मरकज भी हैकल था। तो उनकी कोशिश होती थी कि जो हैकल के करीब तरीन जगह मिल सके, हैकल के करीब तरीन जगह मिल सके। अब चूंकि रश बहुत ज्यादा होता था और यहूदी कानून के मुताबिक हैकल के अंदर सोने की इजाजत नहीं थी, आप हैकल के सेहन में सो नहीं सकते थे। सो वो लोग क्या करते थे, हैकल की जो बैरूनी दीवार है, जो गैर अक़वाम का अहाता है, उसके जो बाहर दीवार है उसके आसपास बहुत सारे घर बने हुए थे,
اور وہ لوگ اس دیوار کے پاس خیمے لگا لیا کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ رش والی جگہ جو تھی وہ ہیکل کے پاس ہوا کرتی تھی. جن کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے, جن کو کسی سرائے میں جگہ نہیں ملی, جن کو کہیں جگہ نہیں ملی, وہ کیا کرتے تھے, خیمے لگاتے تھے, اور ہیکل کے بالکل پاس وہ خیمے لگاتے تھے. لیکن بہت سارے لوگ بیتنیہ, جس طرح پاس گاؤں ہے اور جو پاس کے گاؤں ہے, وہاں پر بھی جایا کرتے تھے. وہ بھی یروشلم ہی تصور کیا جاتا تھا. تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بیتنیہ آتے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں اس بات کو دیکھا تھا کہ یہ یسوع مسیح کا آخری سفر ہے. یعنی یسوع مسیح اب آخری دفعہ یروشلم آیا ہے اپنی زمینی زندگی میں. اس کا دستور تھا کہ وہ ہر عید پر یروشلم آیا کرتا تھا, اور یہ اس کا آخری سفر تھا. اس کے بعد یسوع یروشلم اور اس کی وسینٹی سے, یعنی اس کے ارد گرد کے علاقے سے, جس کو یروشلم ہی تصور کیا جاتا ہے, باہر نہیں جائے گا. برہ قربانی کے لیے آ چکا ہے. اور یہ قربانی کس نے سیٹ اپ کی تھی؟ یہ صلیبی موت, یہ سارا جو منظر ہے, یہ کس نے طے کیا تھا؟ یہ خدا نے خود طے کیا تھا. یہ یسوع کے ساتھ کوئی ظلم نہیں تھا ہوا کہ جی یسوع مسیح تو عید منانے گئے اور وہاں پہ پکڑ کے انہوں نے صلیب دے دی. ایسا نہیں ہوا تھا, بلکہ یہ سارا سیٹ اپ یسوع مسیح نے خود کیا تھا. خدا کی ڈیوائن پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا تھا. اور یہاں پر یروشلم میں آنے سے پہلے ہی یسوع مسیح کئی دفعہ بتا چکے تھے کہ میں کس موت سے وہاں پر مرنے کو ہوں. شاگردوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جب ہو جائے گا تو تب انہیں سمجھ آئے گی کہ جو باتیں میں ان سے کہتا تھا وہ ٹھیک تھی. سو برہ یروشلم میں قربانی کے لیے آ چکا ہے, اور یہ اس کا آخری سفر تھا, اور اب وہ اس شہر سے باہر نہیں جائے گا. وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی قربانی دینے کے بعد ہی اپنا جب زندہ ہوگا تو اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں کو نظر آئے گا, اور پھر ایک دفعہ وہ گلیل کو جائے گا. ہم بعد میں اس واقعے کو دیکھیں گے. سو ہفتے والے دن, یعنی 6 دن پہلے یسوع مسیح یروشلم آتے ہیں اپنے شاگردوں سمیت. اور یروشلم سے میرا مطلب ہے وہ بیتنیہ کے گاؤں میں آتے ہیں. اور ہفتے کی رات کو ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ شمعون کوڑی کے گھر یسوع مسیح کی دعوت کی جاتی ہے, اور وہ ایک بڑا شاندار ڈنر تھا جو کہ شمعون کوڑی نے یسوع مسیح کے لیے دیا تھا, جس کو یسوع مسیح نے ہی شفا بخشی ہوگی. تو وہ ایک طرح سے اس کا شکر گزاری کا کھانا تھا جو یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے لیے اس نے تیار کیا. اس کے بعد یسوع مسیح, اور وہاں پر ہی ہم نے دیکھا کہ کس طرح مریم نے یسوع مسیح کے قدموں پر سر سے پاؤں تک عطر ڈالا تھا, جو کہ 300 دینار سے زیادہ ویلیو کا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے دن اتوار کو یسوع یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوتے ہیں, اور وہ نبوت پوری ہوتی ہے, اور ہم نے اس پورے واقعے کو تفصیل سے دیکھا تھا. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ہم یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا ہے. یروشلم میں شاہانہ طور پر ان کا داخلہ ہوا ہے, اور لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ اب یسوع مسیح بادشاہی کا اعلان کریں گے اور ہم روم کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے, اور ہمیں روم کی جو ان کا تسلط ہے اس سے آزادی مل جائے گی. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہوا کیا؟ آئیے مرکز کی انجیل سے دیکھتے ہیں. ہم یہاں سے ہی شروع کر رہے ہیں. مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور 11ویں آیت. اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا, اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا, کیونکہ شام ہو گئی تھی. یعنی ہوا کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو بڑی شان و شوکت سے یروشلم میں لے کر آئے ہیں کہ اب یہ بادشاہی کا اعلان کرے گا, لیکن یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا. یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں, شام کا وقت ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ آبزرو کرتے ہیں ہیکل کو. اور جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو یہ آبویس سی بات ہے کہ یسوع مسیح نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوگی, کیونکہ اگلے دن جو کہ سوموار کا دن ہے, یسوع نے وہاں سے سب کو نکالنا ہے, ہیکل سے سب کو نکال باہر کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے یسوع نے اسٹریٹجی بنائی ہو کہ کتھے کتھے کیڑا کیڑا بیٹھا ہے, کیویں میں نہ حساب کرنا ہے کل آ کے. تو یہ بیسیکلی جو لکھا ہے کہ اس نے چاروں طرف چیزوں کو ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو چلا گیا. یعنی یسوع مسیح نے چیزوں پر غور کیا ہے, اور اس کے بعد وہ بیتنیہ واپس چلا جاتا ہے. اگلی صبح
اگلی صبح کیا ہوتا ہے؟ اگلی صبح یسوع مسیح واپس یروشلم آتے ہیں. ہم نے اس کا دیکھا تھا اس پورے ہفتے کے بارے میں یہ ایک سمری دیکھی تھی کہ روز یسوع بیتنیہ جاتے ہیں شاگردوں سمیت, روز یروشلم آتے ہیں, پھر شام کو بیتنیہ, پھر یروشلم. 4-5 دن یعنی ہفتے سے لے کے جمعرات تک ایسا ہی ہوتا ہے. اور جمعرات کے روز وہ واپس بیتنیہ نہیں جاتے, کیونکہ جمعرات کی رات کو یسوع مسیح کی کیا ہوتی ہے؟ گرفتاری. جمعرات کو کیونکہ گرفتار کر لیا گیا, اس کے بعد یسوع مسیح بیتنیہ بھی نہیں جائیں گے. ہاں شاگرد بھاگ گئے تھے, ان میں سے شاید کچھ بیتنیہ چلے گئے ہوں, لیکن یسوع مسیح جمعرات کے بعد بیتنیہ نہیں جاتے. ہفتے سے لے کے جمعرات تک وہ ہر رات بیتنیہ میں گزارتے ہیں اور دن یروشلم میں, دن ہیکل میں. کبھی وہ شاہانہ طور پر ہیکل میں داخل ہو رہے ہیں, کبھی وہ لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں, کبھی وہ فریسیوں کو اور باقی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ان کو سزا کے بارے میں بتا رہے ہیں, اور کبھی وہ یروشلم میں اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانے کو کھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ سوموار کی صبح ہے. اتوار کو شاہانہ داخلے کے بعد یسوع مسیح نے ہیکل کو آبزرو کیا اور واپس بیتنیہ چلے گئے. سوموار کو صبح شاید یسوع مسیح وہاں سے جلدی نکل آئے تھے. مرکز کی انجیل کے 11ویں باب کی 12ویں آیت کو دیکھیں. لکھا ہے, دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی. اب یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ بیتنیہ بالکل یروشلم کے قریب ہے. ہم نے دیکھا تھا تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 2 میل کا 3 کلومیٹر بنتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو یہ کوئی اتنا زیادہ سفر نہیں ہے. تو یہ سوچنے والی یہ بھی بات ہے کہ لازر نے یسوع مسیح کو ناشتہ کیوں نہیں دیا؟ سویرے بھوک لگ گئی نا یسوع مسیح نے, ابھی وہاں سے نکلے ہی ہیں, تھوڑا سا سفر ہے, 3 کلومیٹر تو کچھ بھی نہیں ہے. یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں, اپنی خدمت میں 5000 کلومیٹر پیدل سفر کیا تھا. جو لوگ ایک محتاط اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنی دفعہ وہ عیدوں میں آیا, کس کس گاؤں میں گیا, فنیشیا, یردن کے پار, گلیل میں, ان سارے جب علاقوں کا آپ اندازہ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 5000 کلومیٹر یسوع مسیح نے پیدل سفر کیا تھا. اور یہ ڈیلی کے تقریباً 1000 دن ہوں, اگر 3 سال تو 5 کلومیٹر بنتے ہیں. اب میں اور آپ کتنی محنت کرتے ہیں یہ تو ہم اپنے آپ سے ہی پوچھ سکتے ہیں, لیکن یسوع مسیح نے آن ایوریج 3 سالہ خدمت میں ڈیلی 5 کلومیٹر سفر کیا ہے. اور یہ اندازہ اس کے تمام سفر سے لگایا جاتا ہے, کلومیٹرز کے حساب سے لگایا جاتا ہے. تو 3 کلومیٹر تو کچھ بھی نہیں ہے یسوع مسیح کے لیے. اب ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح ساری رات انہوں نے دعا میں گزاری ہو اور وہاں سے وہ جلدی نکل آئے ہوں, کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ لازر, مریم اور مارتھا نے یسوع مسیح کو ناشتہ نہ دیا ہو. خیر, یسوع مسیح کو بھوک لگی اور وہ ایک انجیر کے درخت کو دیکھتے ہیں. آپ نے کبھی انجیر کا درخت دیکھا ہے؟ کس کس نے دیکھا ہے؟ جو انجیر کا درخت ہے یہ تقریباً 20 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا ہو سکتا ہے, اور کلام مقدس میں تقریباً 65 دفعہ اس کا تذکرہ آیا ہے. اس کا جو پھل ہے وہ گرمی کے سٹارٹ میں, مئی جون کے موسم میں, اور اس کے بعد سال کے آخر میں یہ 2 دفعہ اور بعض اوقات 3 دفعہ بھی اس پر پھل لگتا ہے. لیکن اس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے, جو سیکھنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا پھل پتوں سے پہلے آ جاتا ہے, اور بعض اوقات پتوں کے ساتھ ہی پھل آتا ہے, اور بعض اوقات یہ پتوں سے بھی پہلے آ جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انجیر کے درخت پر پتے ہوں اور پھل نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. انجیر کا سب سے پہلا استعمال آدم نے کیا تھا جب اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انجیر کے پتوں کی لنگیاں بنائی تھی. اس کے علاوہ ہم انجیر کے کافی استعمال کلام مقدس میں دیکھتے ہیں. جب انہوں نے جاسوس بھیجے تھے جو کہ پتہ کرنا تھا جن کو, وہ پھل لے کے آئے تھے تو اس میں انجیر بھی شامل تھا. اور جب خدا نے اس لینڈ کی, اس زمین کی تعریف کی تھی تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایسی زمین ہے جہاں انجیر پایا جاتا. تو انجیر کا استعمال بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ اس کو استعمال کیا گیا. ایون دوسرا سلاطین میں حزقیہ بادشاہ جب
बीमार था तो उसको क्या कहा गया कि इंजीरों की टिकिया जो है वो उसको बांधे और वो ठीक हो जाएगा। और अच्छे इंजीर, खराब इंजीर और बहुत सारा इसका जो इस्तराती इस्तेमाल है वो कलाम मुकद्दस में किया गया है। अब इंजीर के दरख्त से यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं? कि यीशु मसीह को नहीं पता था कि ये इंजीर का दरख्त जो है ये बेफल है? यीशु मसीह को बिल्कुल पता था, लेकिन चूंकि यीशु मसीह किसी भी नेचर की कुदरती चीज को एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करने में बहुत माहिर थे, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एग्रीकल्चर से, पहाड़ों से, कुदरत के बहुत सारे जो नज़ारे हैं उनसे बहुत सारी तमासील को भी बयान किया, बहुत सारे नेचुरल वाक़यात को बयान किया, कलाम को सिखाने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। सो इंजीर के दरख्त को भी यीशु मसीह हमें जजमेंट और ईमान के बारे में सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो यीशु मसीह वहां पर जाते हैं और वो देखते हैं कि इस इंजीर में सिर्फ पत्ते हैं और फल नहीं है। मरकस यहाँ पर एक बात ऐड करता है जिसको लोग बहुत ज्यादा जिस पर तनकीद करते हैं, क्योंकि इंजीर का मौसम ना था। अब ये बात बहुत जरूरी है, इंजीर का मौसम अगर नहीं है तो वहां पर उस पर पत्ते नहीं होने चाहिए, और अगर उसमें पत्ते मौजूद हैं तो उसमें फल होना चाहिए, फल लाजमी होना चाहिए। अब यरूशलेम का, इसराइल का और यरूशलेम का जो टेम्परेचर है वो यहाँ के टेम्परेचर से थोड़ा सा फर्क है। हम इसराइल का जो मार्च अप्रैल है ये हमारा तकरीबन दिसंबर जनवरी जैसा मौसम होता है वहां पे। इसीलिए अगर आप देखें कि यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया तो वो लोग आग ताप रहे थे, वो मार्च अप्रैल का महीना था। और अगर आप आज भी नेट पर जाएं, क्लाइमेट को सर्च करें, यरूशलेम का क्लाइमेट और लाहौर का क्लाइमेट थोड़ा सा कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो लाहौर का क्लाइमेट या वेदर या मौसम दिसंबर और जनवरी में है वही उनका मार्च और अप्रैल में। और हम दिसंबर और जनवरी में हीटर भी इस्तेमाल करते हैं और आग को भी जलाते हैं, सो इसी तरह वो मार्च अप्रैल में भी करते हैं। और जो यरूशलेम है वहां पर आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों में बर्फबारी तक हो जाती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, हाइट पर है। और यरूशलेम से बिल्कुल नीचे यरू जो है वो बहुत डाउन है, बहुत नीचा है, और यरूशलेम जो है वो बहुत ऊंचा है क्योंकि वो पहाड़ पर है। सो जैसे ही आप यरूशलेम से नीचे यरू की जानिब आते हैं तो मौसम में एक खासा फर्क देखते हैं। जैसे आप मरी से जब इस्लामाबाद आते हैं तो मरी में टेम्परेचर फर्क है, और जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरते हैं इस्लामाबाद में टेम्परेचर फर्क है। मजीद नीचे आएंगे तो और ज्यादा गर्मी मिलेगी, कराची की तरफ चलते जाएंगे तो गर्म होता चला जाएगा। सो यरूशलेम का टेम्परेचर फर्क है, यरू का फर्क है। ये दरख्त कहीं रास्ते में था, और जो रास्ते का मतलब ये भी है कि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। ये जिस तरह नतनेल अपने इंजीर के दरख्त के नीचे बैठा था, वो उसका जाती इंजीर था, लोगों के पास जाती इंजीर भी हुआ करते थे, लेकिन ये किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं थी, ये रास्ते का एक दरख्त। और यीशु मसीह वहां जाते हैं और उसमें पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाते। यही बात जो वो हमें यहाँ पर सिखाना चाहते हैं कि हम जो भेस बदलते हैं, रियाकारी करते हैं, और हमारी जिंदगी में फल मौजूद नहीं होता, ये खुदा उस पर जजमेंट का इजहार कर रहा है। होता क्या है, हम तौबा कर लेते हैं, हम खिदमत शुरू कर लेते हैं, और हमसे वो जिंदगी गुजारी नहीं जाती, हमें मुश्किल फील होती है, हमें रास्तबाजी की जिंदगी गुजारने में एक मुश्किल फील होती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रियाकारी करते हैं। और रियाकारी का जो लफ्ज हिपोक्रेटिस यूनानी में इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है एक्टर, प्रिटेंडर, यानी आप वो प्रिटेंड कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप एक एक्टर हैं। तो जब हमसे वो रास्तबाजी की जिंदगी गुजारी नहीं जाती जो कि एक मसीही लाइफ हमसे डिमांड करती है, और लोग समझते हैं कि ये बड़ा रास्तबाज आदमी है, इस बात को कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए हम क्या करते हैं, रियाकारी का लिबादा ओढ़ लेते हैं। हमारी जिंदगी में फल मौजूद नहीं होता, लेकिन हम लोगों को दिखाते हैं कि हम बड़े पाक साफ, ऐसी बड़े चंगे हैं। और जब लोगों को, और जब खुदा आपकी जिंदगी को लोगों के सामने खोलता है, बाजुकात वो आपकी जिंदगी को बिल्कुल लोगों के सामने खोल देता है, और वो बाजुकात नहीं खोलता। जिन लोगों की जिंदगियों को खुदा, जिनका बरमला इजहार नहीं करता लोगों के सामने, वो उनको नहीं दिखाता कि ये लोग अंदर से कैसे हैं, वो किस दिन दिखाएगा? कलाम के मुताबिक जब वो कहेगा, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें
نہیں جانتا. کچھ لوگوں کا حال وہ اس دنیا میں ہی لوگوں کے سامنے عیاں کر دے گا, لیکن کچھ ریاکاروں کا حال اس دن عیاں کرے گا جب وہ ان کو کہے گا کہ اے ریاکارو, اے بدکارو, میرے پاس سے چلے جاؤ. تو پتے موجود نہیں ہونے چاہیے تھے, پتے نہیں ہونے چاہیے تھے, اور اگر پتے ہیں تو پھل بھی ہونا چاہیے تھا. یہ بات بیسیکلی یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ اگر ہم ظاہری طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور مسیحی زندگی کے جو پھل ہیں, جو خدا کے روح کے پھل ہیں, وہ ہماری زندگی میں موجود ہیں, اگر وہ نہیں ہیں تو خدا کا غضب انتظار میں ہے. یسوع مسیح جو دوسرا سبق یہاں پر دیتے ہیں, ایک تو ریاکاری پر ہے کہ ہمیں ریاکار نہیں بننا, جو ہم اندر سے ہیں وہی ہمیں باہر سے نظر آنا چاہیے, اور پریٹینڈر نہیں بننا, ایکٹر نہیں بننا, ریاکاری نہیں کرنی کہ ہم باہر سے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں. دوسرا وہ سبق دیتے ہیں ایمان پر, شاگردوں پر. بہت ضروری سبق ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میں ایمان ہوگا اور تم کہو گے اس پہاڑ سے, پہاڑ کون سا تھا وہاں پر؟ زیتون کا پہاڑ. یروشلم کے ہیکل کے بالکل سامنے زیتون کا پہاڑ ہے. اگر تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ یہاں سے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ, تو وہ یوں ہی کرے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پہاڑ بیسیکلی یہودی اس لفظ کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے, اور وہ استعمال کرتے تھے کسی مشکل کو, پریشانی کو شو کرنے کے لیے, کسی بڑے ٹاسک کو شو کرنے کے لیے. یسوع مسیح یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ ایمان رکھیں گے, اگر آپ بڑی بڑی چیزوں کا ایمان رکھیں گے, تو آپ اپنی زندگی میں بڑی بڑی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اگر آپ کی سوچ ایک لمٹ سے بڑھتی نہیں ہے تو آپ اس سے زیادہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. اور اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں یا آپ کے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرے گا, تو وہ کام ضرور ہوں گے. لیکن وہ بڑے کام یہ نہیں ہونے چاہیے کہ بڑا کار, بڑی گڈی, بڑا ویزا, اس طرح کے نہیں. ایمان سے جب آپ روحانی ریلم میں خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے اس کی مرضی کے مطابق مانگیں گے, بڑی بڑی چیزیں مانگیں گے, تو وہ آپ کو بڑی بڑی چیزیں دے گا. آپ اپنی زندگی میں پریکٹیکلی دیکھ لیں, چھوٹا مت سوچا کریں. یہ جو قاسم علی شاہ اور اس طرح کے لوگ ہیں, یہ آپ کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ چھوٹا نہ سوچیں, ڈریم بگ, ڈریم بگ, لیکن وہ دنیا کے لحاظ سے بتاتے ہیں. روحانی ریلم میں یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ جب آپ روحانی طور پر بڑی بڑی چیزوں کے لیے ایمان سے خدا سے دعا مانگتے ہیں تو خدا وہ ضرور پورا کرتا ہے. اگر آپ, اور یہ جو پہاڑ کی مثال ہے یہ بالکل ایسی ہی دی گئی ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے, یہ سمندر میں اس کا پڑنا آسان ہے, اگر تم ایمان رکھو گے تو اس سے بھی بڑے اور مشکل کام کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہم پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ہم اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یار لے میں اتنے میٹنگ رکھ لی, اتنے 100 تو بعد بندہ ہی نہیں ہونا. جدو تہاڈی سوچ ہی 100 تو بعد نہیں ہونا تو واقعی نہیں ہونا. جب آپ ایمان رکھیں گے, جب آپ خدا سے بڑی بڑی چیزوں کا تقاضا کریں گے ایمان سے اور اس کی مرضی کے مطابق, یہ بہت ضروری ہے. جب ہم دعا پر سیکھیں گے تو ہم ضرور اس بات کو سیکھیں گے کہ دعا اس کی مرضی کے مطابق, یعنی دعا میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم خدا کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال رہے ہوتے, ہم خود اس کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ اس کے کلام میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اب یہ دل کی مرادیں وہ نہیں ہیں کہ جو میرے دل کی مرادیں ہیں, یہ دل کی مرادیں وہ ہے کہ جب میں خدا کے کلام میں مسرور رہوں گا تو خدا اپنی مرادیں, اپنی خواہشیں, اپنی سوچیں میرے دل میں ڈالے گا. میری سوچ خدا کی سوچ ہوگی, میں وہی سوچوں گا جو خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ میں سوچوں, میں وہی کروں گا جو خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں. میری خواہش وہی ہوگی جو خدا چاہتا ہے کہ میری خواہش ہو. اور جب میری خواہشیں, جب میری سوچیں, جب میرے خیالات خدا کی مرضی کے مطابق ڈھل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, وہ پورے ہوں گے. خدا کی مرضی, اس کی سوچیں, اس کے خیالات میری زندگی میں میرے وسیلے سے پورے ہوں گے. اور یہ کون کرے گا؟ خدا کرے گا. اور میں کیا کر رہا ہوں, اپنے آپ کو اویلیبل کر رہا ہوں, اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. بہت لوگ اس آیت کا مطلب اس طرح سے نکال لیتے ہیں کہ تسی خدا چ مسرور رہو تے پھر تہاڈیاں ساری گلاں پوریاں ہون گی. جو خدا میں مسرور رہے گا اس کی ساری باتیں, اس کی ساری سوچیں کلام سے باہر ویسے ہی نہیں جاتی, اور اگر وہ جاتی ہیں تو وہ خدا میں مسرور نہیں ہے. سو ایمان پر خدا, یہاں پر خدا یسوع مسیح نے بڑی ہی ایک خوبصورت بات سکھائی کہ آپ ایمان سے بڑی بڑی چیزیں مانگیں خدا سے. آپ بڑی بڑی چیزیں ایمان سے مانگیں خدا سے اور وہ ضرور آپ کو دے گا. وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ آپ ہی کے وسیلے سے کام کرنا چاہتا ہے. اپنی سوچ کو, اپنے خیالوں کو
وسیع کریں, چھوٹی سوچ نہ سوچیں. روحانی عالم میں ہمیشہ بڑی سوچ سوچے اور اتنا ہی اپنے آپ کو سمجھیں جتنے آپ ہیں, اس سے زیادہ نہیں. یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو ویسے اتنا ہی سمجھو جتنا کہ ہم ہیں, اس سے زیادہ نہیں. لیکن ایمان سے خدا سے مانگے, ایمان رکھیں, اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں. اچھا, یہاں پر ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ واقعہ 2 دن میں ہوا. یعنی متی کی انجیل بیان کرتی ہے کہ جب وہ ہیکل کی صفائی کر کے یسوع مسیح نکلتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے انجیر کے درخت پر لعنت کی. لیکن مرکز ہمیں اس کو 2 حصوں میں بتاتا ہے. آئیے مرکز کی انجیل سے دیکھتے ہیں 11واں باب 12 آیت سے. دوسرے دن جب وہ بیتنیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی, اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے, مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا, کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. اور پھر یسوع نے کہا کہ تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے. اور اس کے بعد اور اس کے شاگردوں نے سنا. پھر یسوع ہیکل میں جاتا ہے, اور پھر 20ویں آیت سے پڑھے. پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا. پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا, اے ربی, دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے. سو ایونٹ اس طرح سے ہے کہ یروشلم سے جب نکلے ہیں منڈے کو شاگرد اور یسوع مسیح, تو انہوں نے انجیر کے درخت پر لعنت کی ہے, وہ اسی دم سوکھنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد اس میں سے لائف جاتی رہی. پھر وہ ہیکل میں جاتے ہیں, ہیکل کی صفائی کرتے ہیں اور واپس بیتنیا چلے جاتے ہیں. منگل کی صبح جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو پھر پترس اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے جس پر کل تو نے لعنت کی تھی اور وہ کیسے سوکھ گیا ہے. متی اس کو ایک ہی پیسج میں بیان کرتا ہے, لیکن مرکز اس کو ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے کہ یہ 2 دن کا واقعہ ہے. کچھ لوگ اس پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس پر کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے, کیونکہ یہ 2 دن کا واقعہ ہے اور متی نے اس کو 1 دن میں بیان کیا ہے, اور مرکز نے اس کی جو تفصیل ہے وہ بتائی ہے کہ یہ 2 دن کا واقعہ ہے. اب اس کے بعد انجیر کے درخت پر لعنت کرنے کے بعد یسوع مسیح کہاں جاتے ہیں؟ ہیکل میں. اور ہیکل میں اب کیونکہ انہوں نے جو پچھلے دن ساری ہیکل کا ملاحظہ کیا تھا اور ساری ہیکل کو دیکھا تھا کہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں, اب وہ وہاں سے ان کو نکالنے والے ہیں. اب ہوتا کیا ہے؟ منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہیکل میں بہت زیادہ رش تھا, بہت زیادہ رش. سو ہیکل کی ایک نکر پر فورٹ اینٹونیو تھا. یہ رومیوں کا ایک قلعہ تھا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا نظر رکھنے کے لیے. وہ نارملی یروشلم میں نہیں رہتے تھے. جو رومی حکومت کے جو آفیشلز تھے وہ نارملی یروشلم میں نہیں رہتے تھے, وہ دوسرا ایک شہر تھا کیسریا کے نام سے, وہاں پر رہتے تھے. میرا خیال ہے کیسریا ہی تھا. سو وہ کیسریا سے اس وقت آتے تھے جب کوئی ایونٹ ہوتا تھا. یروشلم میں کوئی ایونٹ ہے, کوئی عید ہے, اور تب وہ آتے تھے اور وہ فورٹ اینٹونیو میں, اور اس کے علاوہ بھی شاید ان کے رہنے کی جگہ تھی, وہ وہاں پر رہتے تھے اور وہ وہاں سے ویو کرتے تھے اس سارے منظر کو دیکھتے تھے کہ ہیکل میں کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ہیکل میں ایکٹیویٹیز پر نظر رکھتے تھے. اس کے علاوہ جو سردار کاہن تھا, اس کے نیچے ایک ہیکل کا کپتان ہوا کرتا تھا. ہیکل کا کپتان بہت پاورفل آدمی تھا, اور جو سردار کاہن ہے وہی اس کو مقرر کرتا تھا. اور اس کے نیچے تقریباً 300 کے قریب پولیس والے تھے, جن کو ٹیمپل پولیس یا ہیکل کی پولیس بولتے ہیں. یہ بھی نگرانی کرتے تھے کہ ہیکل میں کوئی آدمی کسی قسم کا کوئی غلط کام نہ کرے, کوئی شور شرابہ یا کچھ لڑائی جھگڑا اس طرح کا کوئی کام نہ کرے. اس کے علاوہ بے شمار کاہن تھے جن کی ڈیوٹیز تھیں, اور پاس اوور میں یعنی فسح کے وقت سارے ہی کاہن جو تھے وہ یروشلم آیا کرتے تھے, کیونکہ جو قربانی تھی اس کی تعداد بہت زیادہ تھی. سو وہاں پر بہت زیادہ رش ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ لاکھوں لوگ جو کہ زائرین ہیں اور وہ یروشلم آئے ہیں, وہ آئے ہی کس کام کے لیے ہوتے تھے؟ ہیکل کی زیارت کے لیے, اور وہاں پر عبادت کرنے کے لیے, پرستش کرنے کے لیے. اب ہیکل کے مختلف حصے تھے. جو سب سے باہر والا حصہ تھا, جو باؤنڈری وال تھی, اس کو بولتے تھے غیر اقوام کا احاطہ, اور وہ سب سے بڑا تھا. وہاں پر سب کو آنے کی اجازت تھی, اور اسی احاطے میں ان کا سارا
جو بزنس ہے وہ چل رہا تھا. جیسے ہی آپ جو کوٹ آف دا جینٹائلز ہے یا غیر اقوام کا احاطہ ہے اس سے آگے بڑھتے تو وہاں پر ایک دروازہ تھا جس کو خوبصورت دروازہ بولتے تھے. خوبصورت دروازے سے آپ اندر جائیں تو وہاں پر جو اگلا حصہ تھا ہیکل کا وہ کوٹ آف دا وومن تھا, یعنی عورتوں کا احاطہ. وہاں پر عورتیں اور مرد دونوں جا سکتے تھے. نام اس کا عورتوں کا احاطہ تھا لیکن عورتیں اور مرد دونوں جا سکتے تھے. اس کے بعد ایک اگلا حصہ تھا سیڑھیاں چڑھنے کے بعد, اور وہ تھا بنی اسرائیل کا احاطہ. وہاں پر عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی, وہاں پر صرف مرد جا سکتے تھے. اور اس کے بعد جو اس سے اگلا احاطہ تھا وہ کاہنوں کا احاطہ تھا. اور اس کے بعد پھر آگے پاک مقام اور پاک ترین مقام یہ تھے. وہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. نارملی جس کاہن کی باری ہوتی تھی صرف وہی جاتا تھا. اب ہوا کیا, جو کوٹ آف دا جینٹائل ہے, جینٹائلز یعنی جو غیر اقوام کا احاطہ ہے, وہاں پر یسوع مسیح جاتے ہیں اور وہاں پر بازار لگے ہوئے ہیں. اب جب یہ بازاروں کا آغاز ہوا, ان کو ہنا کے بازار کہا جاتا تھا. ہنا کون تھا؟ سردار کاہن. ہم نے اس کو پہلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ہنا سردار کاہن جو تھا اس سارے بزنس کو رن کرتا تھا, اور جب یسوع مسیح نے اس کے بزنس کو خراب کیا تو وہ یہی بات ہر وقت سوچتا تھا اور پلاننگ ہی کرتا رہتا تھا کہ میں یہ تو کیویں جان چھڑاؤں. کائفہ اس کا داماد تھا, وہ سردار کاہن تھا, لیکن ہنا جو تھا وہ پچھلا سردار کاہن تھا. ابھی بھی اس کو سردار کاہن کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس بہت اتھارٹی تھی اور بہت اختیار تھا. سو یہ سارے بازار جو ہیں یہ ہنا چلاتا تھا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایک اچھی نیت سے شروع کیے گئے تھے, کیونکہ یہودی لوگ غیر اقوام کو کچھ بھی نہیں تھے سمجھتے. وہ سمجھتے تھے کہ جس احاطے میں غیر اقوام آ سکتی ہیں وہاں پر جانور بھی آ سکتے ہیں, وہاں پر ہر کوئی آ سکتا, کیونکہ وہ غیر اقوام کو جانور ہی سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کبوتر, بکرے, جو بھی ہے سارا کچھ ہی آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر غیر اقوام آ سکتی ہیں. وہ اتنی نفرت کرتے تھے, اس لیے انہوں نے اجازت دی تھی کہ غیر اقوام کے احاطے میں آپ جو مرضی لے آئیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جانور لے آئیں, کبوتر لے آئیں, یہاں پر آپ کاروبار کریں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی نیت سے اس طرح سے اس کا آغاز کیا گیا تھا کہ جب لوگ دور دور سے آتے تھے تو ان کے لیے جانوروں کو لانا مشکل تھا. سو وہ کیا کرتے تھے, وہ ہیکل میں آ کر خریداری کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اچھی نیت سے شروع کیا گیا کام بہت ہی بڑی برائی میں تبدیل ہو گیا. وہاں پر لوگوں کو لوٹا جاتا تھا. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تم میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. ڈاکو کیوں کہا؟ ڈاکو اس لیے کیونکہ جو ایک کبوتر کی جوڑی ہے یا کمریوں کی جوڑی ہے, کبوتر یہ بھی ہم نے سیکھا تھا کہ کمریاں سیزنل ہیں, سارا سال نہیں ملتی, کبوتر سارا سال ہی مل جاتے, اس لیے دونوں کی اجازت دی گئی تھی کہ آپ کمری یا کبوتر دونوں, جو غریب لوگ ہیں وہ قربانی دے سکتے ہیں. تو اگر وہ 1 روپے کا ہے تو ان دنوں میں وہ ہیکل میں وہ 50 روپے کا بکتا تھا, یعنی 50% ایکسٹرا. اس کے علاوہ وہاں پر جو ٹیمپل کرنسی تھی, یعنی آپ کا جو ہاف شیکل تھا, جو ٹیمپل ٹیکس تھا, وہ آپ نے صرف اسی کرنسی میں دینا ہوتا تھا جو ٹیمپل میں قبول کی جاتی تھی. اس پر کوئی تصویر اور شبیہ نہیں ہوتی تھی. تو لوگ جب دور دور سے آتے تھے اپنی کرنسیز لینے کے لیے تو وہ آ کر وہاں پر کرنسی چینج کراتے تھے. جس طرح ہم اگر باہر جائیں تو روپے دے کے ڈالر لیتے, تو یہ وہ کرنسی چینج کرنے پہ 6% سے 25% تک ایکسٹرا چارج کرتے تھے. پھر اگر آپ اپنے گھر سے, آپ کے پاس بڑے اچھے اچھے بکرے ہیں, بڑے اچھی اچھی بھیڑے ہیں, جو بھی ہے بڑے اچھے برنے ہیں, اگر آپ لے گئے تو کیونکہ ان کے چیکنگ ڈیسک تھے اور وہ پہلے چیک کرتے تھے کہ کیا یہ جو جانور لایا گیا ہے قربانی کے لیے یہ اس قابل ہے کہ قربان کیا جا سکے, تو زیادہ تر چانس یہی ہوتا تھا کہ وہ فیل ہوگا. اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فیل ہے. اب کیا ہوگا کہ انہی کا بندہ اس جانور کو خریدے گا سستے داموں. ہو سکتا ہے وہ بعد میں دوبارہ پھر وہاں پر ہی آ جائے سیل کے لیے, لیکن وہ پھر اس جانور کو سستے داموں بیچیں گے اور مہنگے داموں ایک نیا جانور خریدیں گے. تو لوگوں نے آہستہ آہستہ جانور لانا چھوڑ دیے. انہوں نے کہا یار پیسے تو دینے ہی نہیں تھے. جس طرح ہم جب تھانے جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں دی چوری نہیں جنہیں پولیس والے کھوانے پینے نے, سیم وہی حساب تھا. ان کو پتا تھا کہ یار ہمیں یہاں پر پیسے ضائع کرنے پڑیں گے. تو یہ جو مسلم لوگوں کی عید پر جو بڑھتی ہے اس سے یہ کہیں زیادہ تھا. یعنی جو بکروں وغیرہ کی پرائس بڑھتی ہے وہ یہودیاں نے انی پائس بہت مہنگا بیچتے تھے وہ. خیر
یہ وہ کاروبار ہے جو وہاں پر چل رہا تھا، وہ کرنسی ایکسچینج کا تھا، اور کلام میں یہ سارے لکھے ہیں۔ کرنسی ایکسچینج کا کاروبار، کبوتروں کا، کمریوں کے جوڑوں کا، اس کے علاوہ جو برے ہیں وہ وہاں پر مہنگے بیچے جاتے تھے۔ یہ سارا کاروبار وہاں پر چل رہا تھا، اور ہر طرف ہیکل میں لوگ کیا کرنے آئے ہیں؟ عبادت کرنے آئے، دعا کرنے آئے۔ اور آپ امیجن کریں کہ وہاں پر آوازیں کس قسم کی آتی ہوں، لیلیاں دیاں، بکریاں دیاں، مطلب کیا ماحول ہوگا وہاں پہ، جہاں پر اتنے زیادہ جانور ہوں، اتنی زیادہ اسمیل ہو، وہاں پر کیا عبادت کا ماحول ہو۔ تو یسوع مسیح نے جا کر اس سارے کاروبار کو وہاں سے نکالا، اور نکالا کیسے؟ یہاں پر ہم دو تین چیزیں دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح ایک ڈیوائن اور الہی مشن پر تھا، اور اس نے کیا کیا کہ جا کر سب کی جو چوکیاں تھی، جو ان کے سٹول تھے، وہ الٹ دیے۔ اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہاں پر ہزاروں لوگ ہیں اور بہت زیادہ رش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ یسوع مسیح کو اس لیے بھی کسی نے نہیں روکا کیونکہ لوگ بھی نال رل گئے، انہوں نے انہوں نے کام کری نہ رل کے یسوع دے نال۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر وہاں پر 10 20 30 ہزار بھی لوگ ہوں، ٹیمپل پولیس ہے وہاں پر، رومن آفیشلز ہیں جو کہ وہاں پر نگرانی کر رہے ہیں، اور ایک شخص آتا ہے اور ساری طرف تباہی مچا دیتا ہے، سارے بازار کو الٹ پلٹ دیتا ہے، تو اس کو کوئی روک نہیں پاتا۔ یہ یسوع مسیح کا اختیار تھا، یسوع مسیح کا معجزہ تھا، اور یہ پریویو تھا اس ججمنٹ کا جو کہ آنے والی ہے، اور اس کی ججمنٹ کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس کو ہیکل میں بھی کوئی نہیں روک سکا، ہزاروں لوگوں کے باوجود اس کو کوئی نہیں روک سکا، کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ لوگ ڈرتے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں اگے ہوں گے تے، حالانکہ یسوع بندے نہیں سی سٹدا جویں اج کل ساڈے بھائی سٹدے نے ہاتھ لا کے جو کہ غلط پریکٹس ہے اور کلام کے مطابق نہیں ہے یہ۔ اور یسوع بندے بھی نہیں سی سٹدا، لیکن لوگ ڈرتے ہی اس کے قریب نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک ڈیوائن اتھارٹی تھی، ڈیوائن اختیار تھا، اور اس نے کیا کیا؟ ساری چوکیاں الٹ دی، کبوتر فروشوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اور یسوع مسیح بیسیکلی کر کیا رہا تھا؟ وہ خدا کے گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ یعنی جب آپ یہاں سے جو ہم ایک پہلی بات سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ صفائی کا جو شروع ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ خدا کے گھر سے شروع ہوگا۔ اور یہ دوسری دفعہ یسوع مسیح نے ہیکل کو صاف کیا تھا۔ اس نے اپنی خدمت کے آغاز میں بھی ہیکل کی صفائی کی تھی، ان لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا، اور اس وقت اس نے وہ کوڑا بھی بنایا تھا جس کا ذکر ہے، رسیوں کا کوڑا۔ لیکن یہ جو دوسری دفعہ صفائی ہے اس میں اس کوڑے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یعنی جو متی، مرکس اور لوکا ہیں یہ تینوں بیان کرتے ہیں یسوع مسیح نے جو دوسری دفعہ ہیکل کو صاف کیا، اور یوحنا بیان کرتا ہے جب یسوع مسیح نے پہلی دفعہ ہیکل کو صاف کیا۔ جب آپ نوٹس میں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک تسلسل ملے گا، وہاں پر اس کی ریزن بھی ملے گی ڈیٹیل میں کہ کیوں ایسا ہے۔ سو یہ 2 دفعہ صفائی کی گئی۔ بعض لوگ اس پر بہت بحث کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی دفعہ کا واقعہ ہے، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز میں بھی ہیکل کی صفائی کی تھی، یعنی ہیکل کو ان ناپاک پریکٹسز سے پاک کیا تھا، اور یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے اختتام پر بھی یہی کام کیا تھا۔ خدا کو ایسی ورشپ نہیں پسند جو اس طرح سے مکس ہو، جس میں ملاوٹ ہو، جو ناپاک ورشپ۔ اگر آپ بھی اس طرح کی ورشپ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ساری دنیاوی پریکٹسز بھی مکس ہیں، تو وہ اس ورشپ کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ دین اور دنیا، وہ کہتے ہیں نا دین تے دنیا نو نال نال لے کے چلی دا، تھوڑی جی بے ایمانی بھی کر لو تے تھوڑا کلام بھی پڑھ لو، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ آپ کو یا تو گرم ہونا پڑے گا یا آپ کو سرد ہونا پڑے گا۔ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اس ساری ورشپ کو کرپٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے ان ساری ناپاک حرکتوں کو ہیکل میں لا کر خدا کے گھر کی بے حرمتی کی تھی، اس کو ناپاک کیا تھا، اور خدا کی پرستش کو وہاں سے تقریباً ختم کر دیا تھا۔ لوگ آتے وہاں پر پرستش کرنے تھے، عبادت کرنے تھے، لیکن آ کر وہ ڈاکوؤں میں گھر جاتے تھے، پھنس جاتے تھے، اور اپنا سب کچھ ان کو لٹانا پڑتا تھا۔ کاش کہ خدا چرچ کی بھی اسی طرح سے صفائی کرے، کیونکہ ہمارے چرچ میں کلیسیا میں بھی بہت سی اس طرح کی کالی بھیڑیں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی پریکٹسز کو چرچ میں مکس کر دیا ہے، اور چرچ میں مکسنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ اوریجنل کیا ہے اور فیک کیا ہے۔
کہاں پر اوریجنل ورشپ ہے اور کہاں پر فیک ورشپ ہے. پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، اپنے آپ کو جلال دینے کے پیچھے اس قسم کی پریکٹسز چرچ نے جنم لے لی. چرچ میں ان پریکٹسز نے چرچ میں جنم لے لیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب خدا چرچ کو بھی ان پریکٹسز سے آزاد کرے گا. سو یسوع مسیح نے خدا کے گھر سے صفائی کا آغاز کیا، اور یہ جو اس کا غصہ تھا وہ ریاکاری، ناپاکی، بے حرمتی اور جھوٹی مذہبی پریکٹسز کے خلاف تھا. اب اس نے جو ڈیوائن اتھارٹی دکھائی، کوئی بندہ اس کو نہیں روک سکا. اتنا پاور کا مظاہرہ. میں اور آپ شاید کبھی یہ سوچتے ہوں کہ یہ شاید کوئی معجزہ نہیں ہے، لیکن یہ خدا یسوع مسیح کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں روک پایا. اتنے ہزاروں لوگ موجود ہیں لیکن یسوع مسیح کو کوئی بھی روک نہیں پایا. اور اس کے بعد وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لڑکے ہیں، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں پیسج کو نہیں پڑھوں گا، آپ اس کو متی کی انجیل سے پڑھ سکتے ہیں نوٹس میں بھی. وہ ہوشانہ ابن داؤد پکارتے ہیں یسوع مسیح کو، اور وہ پچھلے دن بھی کیا پکار رہے تھے؟ ہوشانہ ابن داؤد. وہ چھوٹے بچے، چھوٹے لڑکے، وہ اس بات کو سمجھ پائے ہیں، لیکن جو فریسی ہیں، جو ان کے بڑے بوڑھے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ کون ہے. اور وہاں پر خدا بہت سارے معجزات بھی کرتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو شفا بھی بخشتا ہے، اور وہ اپنے کمپیشن کا اظہار کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر جب ساری صفائی ہوئی ہے تو وہ کوئی بڑی ٹائڈی پلیس ہو گئی ہوگی، بڑی نیٹ اینڈ کلین پلیس ہو گئی ہوگی، ہر طرف چیزیں بکھری پڑی ہوں گی، لیکن یہ ظاہری تھا، علامتی تھا، اس ججمنٹ کا اظہار تھا جو کہ ان پر بھی آنے والی تھی. اور وہ ججمنٹ آئی سن 70 میں، یعنی یسوع مسیح کی صلیبی موت کے 40 سال بعد. یروشلم پر تباہی اور بربادی اس طرح کی آئی، اس طرح سے یروشلم کو برباد کیا گیا کہ جو تاریخ دان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آپ پہچان ہی نہیں تھے سکتے کہ یہاں پر کوئی شہر موجود تھا. 10 لاکھ لوگوں کو وہاں پر قتل کیا گیا، 10 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا. اور یہ تباہی صرف یروشلم میں نہیں، پورے اسرائیل میں آئی تھی، اور ان کا گھر ان سے لے لیا گیا. اسرائیلیوں کو وہاں سے دربدر کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا، قتل کیا گیا، اور جو وہ چاہتے تھے کہ روم سے ہمیں واپس سب کچھ مل جائے، سب تباہ و برباد ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم میرے قتل کی کوشش میں ہو، کر لو. وہ قہر کا پیالہ جو ہے اس کو بھر دو. اور وہ قہر کا پیالہ کیا تھا کہ نبیوں کو وہ قتل کرتے آ رہے تھے، شروع سے نبیوں کو قتل کرتے آ رہے اور توبہ نہیں کرتے تھے. تو یسوع مسیح نے کہا یہ فائنل ایکٹ ہے، اب تم بیٹے کو قتل کرو گے تو وہ پیالہ بالکل بھر دو گے. اور جب خدا کے قہر کا پیالہ بھرتا ہے تو خدا اس کو انڈیل دیتا ہے، اور خدا نے پھر وہ کیا جو قہر کا پیالہ تھا وہ بنی اسرائیل پر انڈیلا. اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ قہر کے اندر ہے. اگر آپ بنی اسرائیل کی ہسٹری دیکھیں تو ان پر جتنا ظلم ہوا ہے شاید ہی کسی پر اتنا ہوا. وہ جب بھی قتل ہوئے لاکھوں کی تعداد میں ہوئے، اور آج بھی صرف ان کے پاس پیسے ہیں. جو لوگ صرف پیسے کو برکت سمجھتے ہیں وہ شاید سمجھیں، لیکن آج بھی ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن وہ یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ ان سے بات کر لیں، کسی اسرائیل کی ویڈیو دیکھیں، یہودیوں کی ویڈیوز دیکھیں، وہ یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں. وہ بالکل بھی یسوع مسیح کو کچھ نہیں سمجھتے. لیکن ایک وقت آئے گا کلام کے مطابق جب بنی اسرائیل نجات پائے گا، جسے انہوں نے چھیدا تھا وہ اس پر نظر کریں گے اور اسے دیکھیں گے. وہ وقت آئے گا، ہم سب اس وقت کے انتظار میں ہیں. اور بنی اسرائیل کو خدا نے کیوں قائم رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کیونکہ کلام کے مطابق بہت سارے وعدے ہیں جو ان کے سبب سے پورے ہوں گے. وہ قوم ختم نہیں ہو سکتی، خدا ان کو قائم رکھے گا. لیکن جو قہر کا پیالہ انہوں نے یسوع مسیح کو قتل کرنے سے بھرا تھا، وہ قہر کا پیالہ آج تک ان پر ہے. کوئی اسرائیلی رات سکون سے نہیں سوتا. آپ کو شاید اس بات کا پتا ہو، وہ خوف کے تحت خوف میں رہتے ہیں. ہر وقت راکٹس کا، حماس کا، فلسطین سے جو باغی ہیں ان کو ڈر رہتا ہے. آپ ذرا تھوڑی سی ڈاکومنٹریز نکال کے دیکھیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. ہر وقت خوف میں، ان کو ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ کس ٹائم ایک راکٹ آئے گا اور تباہی اور بربادی کر دے گا. سائرن بجتے رہتے ہیں. میں ڈیلی ایک پیج کو ان کے فالو کر رہا تھا، اور وہاں پر وہ ہر وقت ریکارڈ بتاتے تھے کہ آپ نے سائرن کے 1 منٹ کے اندر جا کر کسی محفوظ مقام میں جھکیں. اور ہر وقت سائرن سائرن سائرن، خوف خوف خوف. خیر، اس بات کو ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے. یہ جس
तबाही और बर्बादी का यीशु मसीह ने उनको प्रीव्यू दिखाया था वो उन पर आई, और अगर हम वर्शिप को, उसके घर को तबाह बर्बाद करेंगे अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस से, तो ये तबाही और बर्बादी हमारी भी मुंतजर है। और वो वक्त दूर नहीं कि हम पर भी ये वक्त आएगा। जो लोग उसकी प्रस्तिश को, उसकी वर्शिप को, उसके घर को करप्ट करते हैं दुनियावी और करप्ट प्रैक्टिसेस से। इन दोनों वाकयात पर नोट्स जो हैं वो काफ़ी डिटेल में है, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम होता है। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट होते हैं एक वाक्य को बयान करने के लिए, और एक वाक्य कम से कम 1 घंटे का है। दिल तो मेरा चाहता है कि वो 1 घंटे में हो, लेकिन वो बहुत सारा कंसाइज करना पड़ता है, बहुत सारी डिटेल फिर उसमें से स्किप करनी पड़ती है, लेकिन वो डिटेल आपको नोट्स में मिलेगी। आप नोट्स को पढ़ के वहाँ से ये सारी बातें सीख सकते हैं। सो खुदावंद आपके साथ हो। मैं कामयाब हो गया स्क्रीन शेयर करने में। ये जो आपको फल नजर आ रहा है, आपको बाद में मैं दिखाता हूँ, ये इंजीर का फल है, और इसी तरह से लगता है। और ये मेरी खुद की जाती तस्वीर है, आप ये ना समझें कि मैं कभी आपने इंजीर देखा, ये नहीं। ये मैं पिछले साल गिलगित में गया था, वहां की है, और अगर तस्वीर सही नहीं है तो वहां के लोग हमें दावत दे सकते हैं, हम जरूर जाएंगे सही तस्वीर खिंचाने। और ये इंजीर के दरख्त की ओवरऑल लंबाई चौड़ाई है, ये आप देख सकते हैं कि आराम से इसके फल को तोड़ के खाया जा सकता है, और इस किस्म का इसका फल होता है। हमने अमूमन वही इंजीर देखे हैं जो पठानों के पास होते हैं, वो खुश्क इंजीर है, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है वो इस तरह की होती है, और बहुत ही मीठा और अच्छा फल होता है। तो खुदा आप सबके साथ हो, हम दुआ में शामिल होंगे। सवालों के ताल्लुक से मैं एक बात आपसे कहना चाहूँ, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जो लोग जूम पर हैं आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। एक सवाल मुझे आया था, मेरे जहन में अभी आ गया कि सिय्योन क्यों कहा जाता है यरूशलेम को अक्सर। तो सिय्योन जो है ये बेसिकली यरूशलेम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। तो अमूमन पुराने ज़माने में ऊंची चोटियों के नाम से शहरों को जाना जाता था। सबसे हाईएस्ट पीक है यरूशलेम में वो सिय्योन की है, टेम्पल माउंट की नहीं है, वो माउंट मोराया है, लेकिन जो सिय्योन की पहाड़ी है इसकी जो चोटी है वो सबसे ऊंची है, इसी निस्बत से इसको सिय्योन भी कहा जाता है। आप अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं, जितने भी सवाल आप भेजेंगे आपको उनके जवाब मिलेंगे, और अगर जरूरी होगा तो हम यहाँ पर भी उन सवालों के जवाब देंगे। खुदा आप सबके साथ और आपको बरकत दे।